अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला अहलिही वसहाबिही अजमईन अम्मा बाद। एक और सवाल है कि सर जो हो मैयत का वो हमारे राइट साइड पे रहे या लेफ्ट साइड पे रहे। मतलब मिसाल के तौर पर अगर बॉडी इस तरह से है तो इमाम के लेफ्ट साइड पे सर आए और बॉडी फिर राइट तरफ जाए, या राइट साइड पे सर आए और फिर बॉडी लेफ्ट की तरफ जाए, इसमें क्या मिलता है? तो इस बारे में हम देखते हैं कि इसमें कोई हदीस नहीं मिलती, लेकिन आम तौर पर उम्मत में अमल रहा है वो ये कि शेख अली अल हलबी रहमहुल्लाह कहते हैं कि उम्मत का आम तौर पर अमल यह है कि सर को राइट साइड पर रख के बॉडी लेफ्ट पे रखी जाए। आम अमल है, आम, उसी हिसाब से करें अल्हम्दुलिल्लाह। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं कभी कभार ऐसे भी कर लेना चाहिए कि लेफ्ट साइड पे सर के रखकर बॉडी राइट पे हो, कभी कभार कर लेना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि ऐसे कोई हदीस नहीं है, इस बारे में कोई ऐसा लाजिम नहीं है मामला। लेकिन अली अल हलबी रहमहुल्लाह कहते हैं कि बेहतर है कि जो चलता आया है ज़माने से और इसमें जो अमल है तवातुर से, जो कर चलता रहे, कोई मसला नहीं, अल्लाहु आलम। एक और सवाल है कि अगर कई सारे जनाजे एक साथ में हो तो कैसे रखे जाएं? क्योंकि हम देखते हैं कि एक साथ में कई जनाजों के लिए एक जनाजे की नमाज़ पढ़ी जा सकती है। हरम में आमतौर पर होता है ना, एक साथ में एक जनाजे की नमाज़ पढ़ सकते हैं। इस बारे में हम देखते हैं सुनन नसाई और बैहक़ी की सही सनद से हदीस मिलती है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का अमल हमें मिलता है कि उनके सामने जब कई सारे जनाजे एक बार साथ में लाए गए तो उन्होंने मर्दों को यलून अल इमाम और औरतों को यलीन अल क़िबला। यलून अल इमाम यानी मर्द थे इमाम के करीब और औरतें थी क़िबले की तरफ, मतलब क़िबले की जानिब। तो हम देखते हैं इमाम अगर ये खड़े हैं तो मर्दों के जनाजे उनके सामने आगे लाए जाएंगे पहले, फिर उसके बाद में औरतों के जनाजे लाए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि मर्दों के तो सर के पास इमाम खड़े होंगे। हम देखते हैं कि जैसे मर्दों के सर के पास खड़े हैं, ये बॉडी है उनकी, और सर के पास खड़े हैं, और औरतों के दरमियान में खड़े हैं। तो इस ताल्लुक से ऐसे किया जाता है कि मर्दों के सर के पास है और औरतों का दरमियान का हिस्सा उसके बाद में जो किबला की तरफ औरतें के जनाजे रखे आते हैं, तो औरतों की जो मैयत है वो इस तरह से रखी जाएगी कि मर्दों का सर हो और औरतों का दरमियान का हिस्सा हो, ताकि दोनों सुन्नतों पर एक साथ में अमल हो जाए इंशाअल्लाह। आइए अब जनाजे की नमाज हम सब कैसे पढ़ें शुरू करते हैं। जनाजे की नमाज के अंदर रुकू और सजदा नहीं होता है, सिर्फ तकबीरें होती है। वो तकबीरें कितनी हो? आम तौर पर सुन्नत है, जो अमल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो है 4 तकबीरों के साथ जनाजे की नमाज़ पढ़ना। इस बारे में कई हदीसें हैं, मैं आपको मशहूर हदीस बताऊंगा जो नज्जाशी की जनाजे की नमाज के ताल्लुक से हैं, सही बुखारी में है। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला अला असहम नज्जाशी फ़कब्बर अलैहि अरबान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज्जाशी की जनाजे की नमाज़ पढ़ी और 4 तकबीरों के साथ जनाजे की नमाज़ पढ़ी। तो हम देखते हैं कि क्या होता है मामला, तरीका क्या है कि अल्लाहु अकबर कहा जाएगा, और आम तौर पे हम अल्लाहु अकबर कहने के बाद क्या करते हैं? सना पढ़ते हैं, या दुआए इस्तिफ्ताह जो है, जो अलग अलग सना है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, जो भी दुआएं साबित है, दुआए इस्तिफ्ताह जो शुरुआत वाली दुआएं वो पढ़ते हैं ना आम तौर पर। लेकिन जनाजे की नमाज में फ़र्क है। तरीका क्या है कि अल्लाहु अकबर करने के बाद हाथ बांध देंगे, और आम तौर पे हाथ बांधने के बाद हम दुआ इस्तिफ्ताह से शुरू करते हैं ना आम नमाज़ों में, सना से, या और भी जो दुआएं साबित है जैसे अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया। तो हम देखते हैं कि जनाजे की नमाज में फ़र्क है। जनाजे की नमाज के बारे में आता है और इस बारे में मैं कई हदीसें बताने वाला हूँ। पहली हदीस मुस्नद शाफ़ई में है, अबू उमामा बिन सहल रज़ियल्लाहु अन्हु वो बताते हैं अन्ना सुन्ना फ़ी सलाति अलल जनाज़ा अन युकब्बिर अल इमाम। सुन्नत ये है जनाजे की नमाज में कि इमाम तकबीर कहे, सुम्मा यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, फिर उसके बाद सूरह फ़ातिहा पढ़े। मतलब यहाँ पे तरीका क्या है? अल्लाहु अकबर कहने के बाद सूरतुल फ़ातिहा पढ़ेंगे, सुम्मा यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब बाद तकबीरतिल उला, फिर सूरतुल फ़ातिहा पढ़ेंगे तकबीर उला के बाद। तो तकबीर उला के बाद सूरतुल फ़ातिहा पढ़ेंगे, जैसा कि इस हदीस में हमें मिलता है। यक़रउ फ़ी नफ़्सिही, खामोशी के साथ पढ़ेंगे। सुम्मा युसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और हदीस जो सुनन नसाई में है, जिसमें तलहा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ बताते हैं कि सल्लैतु खल्फ़ा इब्न अब्बास, मैंने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पीछे जनाजे की नमाज़ पढ़ी। फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब व सूरह, उन्होंने सूरतुल फ़ातिहा पढ़ी और एक और सूरा पढ़ी। फ़जहरा हत्ता अस्माना, और आवाज़ इतनी बुलंद की यहाँ तक कि हमने सुन लिया। इस बारे में क्या बात थी मैं आगे और बताऊँगा। फ़लम्मा फ़रग़ा अख़ज़्तु बियदिही फ़सालतुहु, जब वो फिनिश किया उन्होंने, जब उनकी जनाजे की नमाज मुकम्मल हुई, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा सुन्नतुन व हक़्क़ुन, ये तो सुन्नत है, ये हक़ है। इस हदीस से हमें ये पता चला कि सूरतुल फ़ातिहा के बाद एक और सूरा
بھی پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے تعلق سے ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، ان طلحہ بن عبداللہ بن عوف قال صلیت خلف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فی جنازۃ۔ اب طلحہ بن عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، قال لیعلم انہا سنہ، اور کہا کہ یہ میں نے اس لیے پڑھا تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ تو اب تک ہم کہاں پہنچے ہیں؟ ہم نے اللہ اکبر کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھے، اس کے بعد میں ایک اور سورہ، کوئی اور سورہ، چھوٹی سورہ کوئی ہو پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے۔ مسند الشافعی کی حدیث میں آتا ہے ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، یعنی کہ دوسری تکبیر کے بعد اللہ اکبر کے بعد درود پڑھیں گے۔ درود پتہ ہے نا، جو درود ابراہیم ہم پڑھتے ہیں، جو تشہد میں تحیات میں جو پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورے درود پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَائِزِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، اس کے بعد کی تکبیرات میں جنازے کے لیے دعا کریں گے۔ یہاں پر عام طور پہ جب ہم 4 تکبیرات کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو ایک موقع ملتا ہے، یعنی کہ تیسری اور چوتھی تکبیر کے درمیان میں جنازے کے لیے دعائیں کریں گے۔ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، پہلی تکبیر ہم نے کی اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، ایک اور سورہ پڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر کے بعد ہم درود پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر جو تیسری تکبیر ہے اس کے بعد یخلص لہ الدعاء، میت کے لیے دعا کریں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ابھارا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جب تم میت کے لیے جنازے کی نماز پڑھو تو فاخلصوا لہ الدعاء، اس کے لیے خصوصی طور پر اخلاص کے ساتھ دعائیں کرو۔ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس بارے میں دارقطنی اور بہقی کی حدیث ہے صحیح سند سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی الجنازہ فکبر علیہا اربعا وسلم تسلیمتا واحدتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی اور 4 تکبیریں کہیں، وسلم تسلیمتا واحدتا، اور ایک سلام پھیرے۔ یہ بارے میں کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سلام کے ساتھ بھی ختم کرنا ہمیں ملتا ہے۔ بہت سے لوگ جب حرم میں جاتے ہیں حج اور عمرہ کے لیے اور وہاں پہ امام جو ہے ایک سلام کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں تو لوگوں کو بہت تعجب ہوتا ہے، رکے رہتے ہیں کہ دوسرا سلام کب ہوگا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں یہ حدیث موجود ہے، اور کئی صحابہ علی بن ابی طالب، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، جابر ابن عبداللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، کئی ساروں کے عمل بھی ملتے ہیں۔ لیکن ایک اور حدیث ہے بہقی میں ہمیں جو ملتی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ثلاث خلال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہن ترکہن الناس، 3 چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ احداہن التسلیم علی الجنازہ مثل التسلیم فی الصلاۃ، وہ 3 میں سے ایک ہے جنازے پر سلام کرنا، سلام پھیرنا جیسے نماز میں سلام پھیرا جاتا ہے۔ یہ دلیل ہوتی ہے کہ دونوں طرف بھی سلام اگر کوئی امام کرتے ہیں تو بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی سنت کے مطابق ہے۔ مطلب ایک طرف سلام پھیرنا بھی ہمیں ملتا ہے، تو جنازے کی نماز میں امام صاحب نے ایک ہی طرف سلام کیا وہ بھی ملتا ہے، اور امام صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام پھیریں، یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو جنازے کی نماز کا طریقہ مختصر میں ہو گیا۔ آئیے جنازے کی نماز میں کون سی دعا پڑھیں اسے دیکھتے ہیں۔ پہلی دعا جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں صحیح مسلم کی حدیث ہے، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فحفظت من دعائہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی اور میں نے ان کی دعا کو یاد کر لیا۔ اس بارے میں علماء کہتے ہیں یہ ایک انڈائریکٹ دلیل ہے کہ جنازے کی نماز عام طور پر تو جیسے کہ آیا کہ خاموشی سے پڑھنا سنت ہے، لیکن کبھی تعلیم کا مقام ہو، سکھانے کا مقام ہو تو امام بلند آواز میں یعنی جہری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے، کیونکہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی فحفظت من دعائہ، اور میں نے ان کی دعا کو یاد کر لیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اگر آواز بلند نہیں تھی تو کیسے یاد کیا۔ اسی طرح سنن نسائی کی ایک حدیث پہلے آ چکی ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے جو جنازے کی نماز پڑھائی تھی جس میں سورۃ الفاتحہ پڑھا تھا اور بتایا تھا اور کہا کہ یہ سنہ ہے، یہ سنت ہے، تو اس کے اندر فجہر حتی اسمعنا، اس میں راوی حدیث کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے آواز بلند کی یہاں تک کہ میں نے سن لیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار بلند آواز میں بھی کوئی امام اگر جنازے کی نماز پڑھائیں تو یہ بھی سنت کے مطابق ہے، حالانکہ عام طور پر عمل یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ پڑھی جائے۔
آئیے دعا کی طرف بڑھتے ہیں. اللہم اغفر ہو، جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے یاد کی. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہو ورحمہ، اے اللہ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دے اور ان کی حفاظت کر. وکرم نزلہ ووسع مدخلہ، انہیں عزت کا مقام دے اور ان کی قبر کو کشادہ کر دے. وغسلہ بالماء والثلج والبرد، اور ان کے گناہوں کو دھو دے اے اللہ پانی سے، برف سے، اولے سے. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ ثَوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اور انہیں گناہوں سے اس طرح سے دور کر دے جس طرح سے سفید لباس گندگی سے یا میل سے دور ہوتا ہے. وَابْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اور ان کے گھر کو بدل کر کے ان کو اس سے اچھا گھر دے دے. وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اور یہاں کے فیملی سے، یہاں کے خاندان سے اچھا خاندان دے دے. وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، اور یہاں کے جوڑے سے، بیوی شوہر سے بہتر جوڑا دے دے. وَادْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اے اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے. وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور انہیں عذاب قبر سے بلند کر دے، بچا لے اے اللہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے. راوی حدیث کہتے ہیں حتیٰ تمنیت، میرے دل میں یہاں تک آ کے تمنا آ گئی، ان اکون انا ذالک المیت، کہ میں وہ میت ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. ایک اور حدیث جو ابو داؤد میں ہے اس میں ایک دعا بتائی گئی ہے جو بہت پیاری دعا ہے. اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اللہ معاف کر دے ہمارے زندوں کو اور جو ہم میں مر چکے ہیں انہیں. وصغیرنا و کبیرنا، ہمارے چھوٹوں کو ہمارے بڑوں کو. وذکرنا و انثانا، ہمارے مردوں کو ہماری عورتوں کو. وشاہدینا و غائبنا، ہمارے موجودوں کو ہمارے غائبوں کو. اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الایمان، اللہ ہم میں جو زندہ رہے وہ ایمان پر زندہ رہے. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اور ہم میں سے جن کی جانوں کو تو اے اللہ لے لے تو انہیں اسلام پر لے لے اے اللہ. اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ جن کا انتقال ہوا ہمیں ان کے فائدے سے، ان سے جو بھلائیاں ملتی تھی اس سے محروم نہ ہونے دینا. ولا تدلنا بعدہ، اور ان کے جانے کے بعد ہم بھٹک نہ جائیں، ہم گمراہ نہ ہو جائیں. اگر جنازہ بچے کا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے وَسَقْتُ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيُدْعَ لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَرَحْمَةِ، کہ جو سقطہ ہے، جو مس کیریڈ فیٹس ہے، جو بچہ پیدائش سے پہلے انتقال ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. وَيُدْعَ لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَرَحْمَةِ، لیکن مغفرت اور رحمت کی دعا تو اس کے والدین کے لیے کی جائے گی. ایک دعا جو امام بخاری نے معلق سند کے ساتھ ذکر کی ہے جو حسن سے ہے، جس میں آتا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا وسلفا واجرا، اے اللہ اسے ہمارے لیے بنا ایک میر سامان، ایک ہمارے لیے سلف یعنی ہمارے لیے آگے جا کر جو قیامت کے دن مل کر انتظار کرے. واجرا، اور اجر کا ذریعہ بنا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعا جو کی جائے گی وہ والدین کے لیے کی جائے گی. ہم نے دعا کا موضوع لیا. ایک دو اور مسئلے ہیں جو واضح کر دیتے ہیں کہ کیا جنازے کی نماز کے اندر رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یعنی ہاتھوں کو اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا ہے. ترمذی کے اندر صحیح سند سے حدیث ملتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی جنازۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں اللہ اکبر تکبیر کہی. ورفع یدیہ فی اول تکبیرۃ، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا پہلی تکبیر میں. ووضع الیمنی علی الیسری، اور سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ رکھا. اب یہاں پر اس حدیث میں یہ بات تو ذکر ملتی ہے کہ پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدیہ ہاتھ اٹھایا، لیکن باقی تکبیروں میں اٹھایا یہ بھی ذکر نہیں ہے، نہیں اٹھایا یہ بھی ذکر نہیں ہے. بعض علماء اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں پہلی تکبیر کے ساتھ ہی اٹھانا چاہیے اور دوسری تکبیروں کے ساتھ نہیں اٹھانا چاہیے. دوسری ایک حدیث ہے جو صحیح سند کے ساتھ مسند الشافعی میں ہے اور امام بخاری نے بھی معلق سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس کے اندر آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں انہ کان یرفع یدیہ کلما کان کبر علی جنازہ، کہ انہوں نے جب بھی جنازے کی نماز میں کبرا تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے تو ہاتھ اٹھاتے. اب یہاں پہ ذکر مل رہا ہے بار بار ہاتھ اٹھانے کا، بار بار رفع الیدین کرنے کا. اسے دلیل بنا کر بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہے، یہ عبادت کا عمل ہے، خود کی طرف سے تو انہوں نے نہیں نکالا ہوگا، خود کی طرف سے ایجاد نہیں کیا ہوگا، سیکھا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی. تو حالانکہ یہ عمل صحابی کا ہے لیکن فی حکم المرفوع، یہ مرفوع کے حکم میں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ضرور سیکھا ہوگا. اسی اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے
اسے دلیل بنا کر دوسرے علماء کہتے ہیں کہ تکبیر کے ساتھ، ہر تکبیر کے ساتھ، ہر اللہ اکبر کے ساتھ رفع الیدین کرنا چاہیے۔ یہ بھی مسئلہ ہے، اگر آپ کو زیادہ اطمینان اس دلیل سے ہے اور آپ سنت سمجھ کر رفع الیدین ہر تکبیر کے ساتھ کرتے ہیں تو بھی الحمدللہ اچھی بات ہے، اور اگر آپ پہلی دلیل کو زیادہ مضبوط سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز یقیناً ضرور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوتی اور نہیں ملی تو یہ دلیل ہے کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، اور آپ سمجھتے نہیں کرنا ہے اور یہی سنت ہے اور کرتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ بہتر ہے، اور دونوں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رواداری رکھنا چاہیے، ٹالرنس رکھنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دوں جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز سنت میں ہم دیکھتے ہیں تو 4 تکبیروں کے علاوہ 5، 6، 7 اور 9 تکبیروں کے ساتھ بھی پڑھنا ہمیں ملتا ہے، جیسے کہ الگ الگ حدیثوں میں آتا ہے۔ 5 تکبیروں کی حدیث زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 5 تکبیروں کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھائی، اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ تو 5 کی بھی حدیث ہے۔ 6 کے بارے میں حدیث آپ کو صحیح بخاری میں معلق فارم میں ملے گی، سعید بن منصور میں سند کے ساتھ ملے گی کہ علی رضی اللہ عنہ نے سہل بن حنیف کی جنازے کی نماز جو پڑھائی تھی تو 6 تکبیروں کے ساتھ پڑھائی تھی، اور 7 تکبیروں کی دلیل آپ کو بہقی میں ملے گی جس میں آتا ہے علی رضی اللہ عنہ نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی جنازے کی نماز 7 تکبیرات کے ساتھ پڑھائی تھی، اور 9 تکبیروں کی دلیل حسن سند کے ساتھ معانی اور آثار میں ہے، جس کی تحقیق احکام الجنائز میں ہے، جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی حمزہ فکبر علیہ 9 تکبیرات، حمزہ کی جنازے کی نماز انہوں نے پڑھی اور اس میں 9 تکبیرات کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شروع کے زمانے میں تھا، بعد میں نہیں تھا، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے نہیں ملتا ہے، اور آپ کو صحابہ کا عمل ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد میں عمل کرتے ہوئے سکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اگر منسوخ ہوا ہوتا تو صحابہ اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ تو کسی کے لیے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں صاحب فضیلت والے لوگوں کے لیے زیادہ تکبیروں کے ساتھ بھی جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور جیسا کہ مسند شافعی کے حدیث میں آیا ہے وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَائِزِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، باقی کی ساری تکبیرات میں جنازے کے لیے دعا کی جائے گی، یعنی کہ پہلی تکبیر اللہ اکبر کے بعد سورۃ الفاتحہ کو ایک اور سورہ، پھر اللہ اکبر کے بعد درود پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کے بعد جو بعد میں جتنی بھی تکبیرات ہے اگر ہوئی تو اس کے اندر میت کے لیے دعا کریں گے۔ ایک آخری مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی شخص لیٹ آتا ہے، تاخیر سے آتا ہے، اور جنازے کی نماز کے اندر شروع کی 1-2 تکبیر چھوٹ گئی اس کی اور وہ تیسری تکبیر سے شامل ہوا، تو اس کے اندر جیسے پہلی تکبیر کے بعد پڑھنا ہے وہ پڑھے گا، یعنی اللہ اکبر جو امام کا تیسرا ہوگا اس کا پہلا ہے، تو امام جو پڑھ رہے ہیں وہ تیسرے کے اعتبار سے پڑھ رہے ہوں گے، جو خاموشی سے عام طور پر پڑھتے ہیں وہ پڑھے گا جو اس کے لیے پہلی تکبیر کا معاملہ ہے، پھر دوسری تکبیر کے بعد وہ پڑھے گا جو اس کے لیے دوسری تکبیر کا معاملہ ہے، اور اس طرح سے بعد میں سلام کے بعد وہ اپنی باقی کی تکبیرات کہے گا، پھر وہ سلام پھیرے گا، امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا جیسے عام طور پہ نماز میں ہم کرتے ہیں۔ اگر نماز چھوٹ جائے تو جس طرح سے امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرا جاتا ہے، نماز ختم کرتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں، ویسے ہی وہ کرے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، ایک آسان اور سمپل طریقے سے لیکن حدیثوں کے ساتھ ہم نے جنازے کی نماز کا طریقہ دیکھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے اس منزل و مقام کو پہچاننے کی توفیق دے، سخت دل انسان بننے سے اللہ تعالی ہمیں دلوں کو بچائے، اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے دعا کرنے کی توفیق دے، جنازے کی نماز میں اللہ ہمیں شامل ہونے کی توفیق دے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، ابھی تک ہم نے 4 پوائنٹس مکمل کیے، جنازے کی نماز کیوں پڑھنا چاہیے، کس کے لیے پڑھنا چاہیے، کب پڑھنا چاہیے اور کہاں پر پڑھنا چاہیے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جنازے کا طریقہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اس سیریز کو چاند نور اینڈ فیملی نے اپنی والدہ نور جہاں بیگم کے صدقہ جاریہ کے لیے اسپانسر کیا ہے۔ آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو اسپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888826 پر۔